नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दोस्त समीउल्लाह अपनी इस इस्लामिक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म चैनल इल्म व अदब बाय समीउल्लाह अल्तमश पर फिर खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें आज का हमारा इन्वान है इस्लाम में हुआ तो भाईचारे की अहमियत व फजीलत। अपने इस इन्वान का बाकायदा आगाज़ करने से कबल अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहूँगा कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि इसे बज़रिया हिदायत बनाकर तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का वो अजीम कलाम है जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। ये किताब हर ज़माने, हर कौम और हर फ़र्द के लिए एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुनज़्ज़म करने और इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाबी की राह दिखाने के लिए नाज़िल की गई। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सूरह आल इमरान आयत 138 में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान लोगों के लिए सरासर हिदायत है और हिदायत व नसीहत अहले तक़वा के लिए है। कुरान मजीद में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई मौजूद है। ये कलाम इलाही एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए हिदायत फराहम करता है, जिनमें अक़ायद व नज़रियात, ईमान व इबादत, रूहानी ज़िंदगी, माशी व माशरती असूल, अखलाकी तालीमात, निज़ाम अदल, साइंस और इल्म तमाम तर पहलू शामिल हैं। अलगज़ के ज़िंदगी का कोई पहलू या कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसके लिए हिदायत अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने इस पाक कलाम में न रखी हो। इन्हीं तमाम पहलुओं में एक अहम हिस्सा माशरती असूल व ज़वाबित का है, जिसमें ख़ानदान के हुकूक़ व फ़राइज़, अख़ुवत व भाईचारे, रिश्ता अज़वाज और हक़ूक़ुल बाद के असूल बयान किए गए हैं, जिनमें अख़ुवत व भाईचारे की अहमियत व फजीलत आज का हमारा अहम पहलू है। और कुरान मजीद की अज़मत व फजीलत बयान करते हुए अपने इस टॉपिक इस्लाम में अख़ुवत व भाईचारे की अहमियत व फजीलत की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम में ख़ानदानी रिश्तों को इंतहाई अहमियत दी गई, जिसमें वालिदैन के बाद सबसे करीबी और अहम रिश्ता बहन भाइयों का करार दिया। कुरान और हदीस में बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत, सिला रहमी और हुस्न सलूक की बहरहाल ताकीद की गई, जिसके बारे में सूरह निसा की आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने रिश्ते को जोड़ने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं। इस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक़ मांगते हो और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। इसी तरह सूरत अल-हुजरात आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन भाई भाई हैं, बस तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यह आयत मुबारका इस बात को वाज़ह करती हैं कि इस्लामी माशरे में भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। इसके बरक्स मौजूदा दौर में बहन भाइयों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी, नफ़रत और भाईचारे की बेहुरमती एक आम मसला बन चुका है। जहां ख़ानदान का रिश्ता सबसे मजबूत और मोहब्बत भरा होना चाहिए, वहां आज अना, ज़िद, दौलत, जायदाद, मामूली गलतफहमियाँ और दूसरों की बातों में आ जाने जैसे मसाइल इन रिश्तों में दरारें डालकर इनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इन्हीं बातों ने इस इन्वान पर लिखने और इसे बयान करने की तरफ राग़िब किया। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लामी भाईचारे का दर्स और हकीकी रिश्ता की अहमियत में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी भाईचारे के बारे में बहुत मशहूर हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लामी भाईचारे को इतनी अहमियत दी कि मैंने गुमान किया कि इन्हें एक दूसरे की विरासत में भी शरीक कर दिया जाएगा। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी भाईचारे की अहमियत पर गहरी बसीरत को ज़ाहिर करती है। और अगर इस्लामी भाईचारे की अहमियत इस कदर है तो हकीकी रिश्तों की अहमियत खुद बहुत ही वाज़ह हो जाती है। रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ की ममानत करते हुए इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला हो।
بہن کے ساتھ حسن سلوک کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق ادا کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہن بھائیوں سے حسن سلوک کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ اسلام میں بڑے بھائی کو والد کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب والد زندہ نہ ہو یا وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ اس طرح بڑے بھائی کو خاندان میں ایک سرپرست اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا کردار بچوں کی تربیت، ان کے معاملات میں مشورہ دینے اور ان کی ضروریات پورا کرنے میں ہوتا ہے، اور اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ والدین کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے شفقت، رہنمائی اور مددگار کا کردار ادا کرے۔ چھوٹے بہن بھائی خصوصاً بالخصوص بہن خاندان میں عزت اور محبت کی علامت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی پرورش میں مدد دینا، ضروریات کا خیال رکھنا بڑوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور ان چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان کے اچھے مشوروں اور فیصلوں پر عمل کریں، ان کی عزت کے ساتھ ساتھ خاندانی اتحاد کو برقرار رکھنے میں ان کی مدد کریں۔ کسی صورت بھی اپنے بہن بھائیوں کی عزت و آبرو پر ایک ذرہ بر آنچ تک نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین اسلام میں بیٹی کو اپنی رحمت قرار دیا اور بہن کو ایک عظیم اور قابل احترام رشتہ قرار دیا گیا، جس کے حقوق و فرائض واضح طور پر متعین کیے گئے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور حقوق کی پاسداری کی صورت میں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو باعث ذلت تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے بیٹی کو نہ صرف اللہ کی رحمت اور گھر کی زینت قرار دیا بلکہ اسے وراثت میں بھی حصہ عطا کیا۔ والدین کی غیر موجودگی میں بھائیوں پر فرض ہے کہ غیر شادی شدہ بہن کے لیے بہترین رشتہ تلاش کر کے اس کے نکاح میں مدد کرے اور باعزت رخصتی عطا کرے۔ مشکلات میں بہن کی مدد کرتے ہوئے اس کی حفاظت کریں۔ انہی حقوق کے ساتھ بہن پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا احترام کرے اور ان کے جذبات اور مشوروں کی اہمیت دے، ان کے ساتھ محبت، خیر خواہی اور عزت سے پیش آئے اور ان کی عزت پر آنچ تک نہ آنے دے۔ اس حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مواقع پر بڑے بھائی کا کردار ادا کیا۔ خصوصاً بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت اور رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑے بھائی کی حیثیت سے کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے لیے چادر بچھائی، انہیں بٹھایا، ان کی حیثیت دریافت کی، عزت و احترام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف دیے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا فرما کر رخصت فرمایا۔ اس بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جس شخص کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ حدیث و واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا اور بہن و بیٹیوں سے حسن سلوک اسلامی اخوت کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب اسلام میں اخوت و بھائی چارے کی اہمیت و فضیلت کے بعد اس قطع تعلقی کے نقصانات کو بیان کریں گے، جن کے بارے میں جاننا اور خود کو اس شیطانی عمل سے دور رکھنا محبت برے رشتہ انسانیت اور خاندانی عزت و وقار کی اہم ضرورت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے۔ لہٰذا اسلام میں اخوت و بھائی چارے کی جس قدر اہمیت و فضیلت ہے، اسی قدر قطع تعلقی کے نقصانات بھی ہیں، جن میں سب سے گہرا نقصان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہ ہونے اور سنت نبی کو ترک کرنے کا ہے۔ اسلام میں تعلقات توڑنے، خاص طور پر بہن بھائیوں کے درمیان قطع تعلقی کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جب بہن بھائی آپس میں ناراض ہو کر قطع تعلق کر لیتے ہیں تو ان کے بے شمار دینی، اخلاقی، سماجی، نفسیاتی اور دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں، جن میں قطع تعلقی اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کا انجام بروز محشر بہت سنگین ہوگا۔ ناراضگی رکھنے والے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت اور بھائی چارے کو پسند کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ناراضگی اور قطع تعلقی دل میں سختی پیدا کرتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان شیطانی عمل، حسد، بغض اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اس کے عزت و آبرو اور خاندانی نقصانات میں جب بہن بھائی ناراض ہو کر الگ ہو جاتے ہیں تو پورا خاندان ہی نظام بکھر جاتا ہے، تمام عزیز و اقارب پر ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی تباہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ ان کے بچوں پر بھی گہرے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ بچے اپنے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں اور ان کے بیٹے بیٹیوں یعنی اپنے بہن بھائیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور محبت و شفقت کھو دیتے ہیں اور ان کے والدین سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کی محبت و شفقت کی دوری کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اپنی اور خاندانی عظمت کھو دیتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے سماجی بدنامی کا شکار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے کی بجائے نقصان پہنچانے کا سوچنے لگتے ہیں۔ شیطان کے شکنجے میں آ کر بہت سے نیک اعمال سے دوری اور بدعمالی، غیبت، چغلی، حسد، نفرت، غرور و تکبر کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں دنیاوی نقصانات میں رزق میں بے برکتی آتی ہے اور زندگی مشکلات میں گر جاتی ہے۔ نفرت اور ناراضگی سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے جو بہت سی صحت امراض کا باعث بنتا ہے۔ قطع تعلقی کرنے والے افراد کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلے پر پچھتاتے ہیں، مگر اکثر اوقات اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ صلح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اوروں کے سامنے تمام عزیز و اقارب کا تماشا بن جاتا ہے جو انہیں معاشرے میں ذلیل و خوار کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں مذاق بن جاتے ہیں۔ یہ ان شیطانی اعمال کے چند گہرے نقصانات تھے۔ ناراضگی کے نقصانات پر بات کرنے کے بعد ناراضگی کے اس شیطانی عمل کو رفع دفع کرنے کے لیے کچھ فرائض و کردار کا ذکر کریں گے جو اپنے مقام و مرتبے کے مطابق تمام بہن بھائیوں پر فرض ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا کامیاب زندگی کا اہم جزو ہے، جس کے لیے قرآن و سنت میں حدیث میں مکمل رہنمائی موجود ہے، جس میں بڑے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنے چھوٹوں کی طرف سے کی گئی غلطیوں پر درگزر کریں۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے والد کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ درگزر کرتے ہوئے ناراضگی دور کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو خاندانی رشتوں اور تعلقات کی اہمیت سمجھائیں کہ ناراضگی صرف اپنا اور اپنے خاندان کا نقصان ہوتا ہے، غیروں کا نہیں۔ اوروں کے سامنے صرف ایک تماشا بن جائیں گے اور تمام عزت گنوا بیٹھیں گے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بات کرتے ہوئے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں اور درگزر سے کام لیں۔ سب کو چاہیے کہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگیں اور معاف بھی کریں۔ آج کے اپنے اس مضمون کے آخر پر دعا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال سب سے پہلے خود مجھے ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے عزیز و اقارب کا احترام کرنے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مضمون کو پڑھنے اور سننے والے تمام دوست احباب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے سے ناراض تمام بہن بھائیوں عزیز و اقارب کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے درگزر سے کام لے کر اپنے رشتے کو مضبوط اور دنیا و آخرت کو کامیاب کریں۔ بے شک کہ مالک الرحمن الرحیم بھی درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین۔